Assalamu alaikum and a very good afternoon, distinguished guests, keynote speakers, and participants. I'm Nadia Jahangir Seth, your host today. Let me begin by wishing you all a happy MSME Day in advance. On behalf of SMEDA, I'd like to welcome you all to this special webinar where we are celebrating entrepreneurship to honor the resilience of our SME sector that has weathered through COVID-19. We are all aware of the importance of the SME sector to the national economy. The past year has been rather difficult, not only for us as individuals, but for businesses as well. Today, we will get a chance to hear about some of the efforts made by the government of Pakistan to support SME sector, and also to hear from our SMEs who have many an experience to share. To formally begin today's proceedings, I'd like to request Mr. Liaquat Ali Gohar to begin with the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور پھر آپس میں حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. Thank you, participants and panelists and our distinguished guests for joining us today. I'll hand over the floor to Mr. Hashim Raza, Chief Executive Officer, SMEDA, for his welcome address. Thank you very much, Nadia. And on behalf of SMEDA, on behalf of our team, and tamam participants ko, SMEs ko, government functionaries ko खुशामदीद कहता हूँ. मेरे लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि आज मुझे मौका मिल रहा है कुछ बात करने का, और खास तौर पर जो टॉपिक है आज का, हमारा कोविड का क्राइसिस था और उसमें एसएमईज की जो रेजिलियंस थी इसके ऊपर. पर उससे पहले कि मैं उस खास मौजू की तरफ आऊँ, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि तमाम पार्टिसिपेंट से शेयर करें. हम बात करते हैं अक्सर SMEDA भी और बाकी लोग भी कि हमारी इकोनॉमी में एसएमईज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जांपल हमारी तकरीबन 72% जो एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर की, एग्रीकल्चर के अलावा वो छोटे और दरमियाने साइज के कारोबार है उसमें है. हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 40% है और हमारी एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन तकरीबन 25%. इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 52 लाख के करीब पाकिस्तान में एसएमईज हैं, मुख्तलिफ साइज की, मुख्तलिफ एनुअल रेवेन्यूज की, जो कि एग्जिस्ट करती हैं. ये अगर आप देखें दुनिया में तो तकरीबन इसी किस्म की सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है. फॉर एग्जांपल दुनिया के जो तकरीबन 90% बिजनेसेस हैं वो एसएमईज की कैटेगरी में आते हैं. तकरीबन 50% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एसएमईज जनरेट करती हैं प्राइवेट सेक्टर की. इसके अलावा तकरीबन जो दुनिया का क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट जो कि एसएमईज को दिया जाता है, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक $5.2 ट्रिलियन का गैप है जो क्रेडिट एसएमईज की डिमांड है या मार्केट एग्जिस्ट करती है लेकिन उनको नहीं मिलता, जिसको टेक्निकल टर्म्स में अनमेट फाइनेंशियल नीड कहा जाता है. जो कि करंट इस वक्त हमारी दुनिया में लेंडिंग है एसएमईज के सेक्टर को, उसका तकरीबन 1.5 गुना बनता है.
جس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ٹوٹل دنیا میں ایس ایم ایز کو قرضے دیے جا رہے ہیں اس کو ہم 1.5 گنا کریں تب جا کر یہ ایس ایم ایز کی جو قرضوں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. اسی طرح آپ OECD کنٹریز کو اگر دیکھیں جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے یا انڈسٹریلائز ورلڈ کہا جاتا ہے, وہاں تقریباً 95% کے قریب جو تمام بزنسز انٹرپرائزز ہیں وہ ایس ایم ایز گنے جاتے ہیں. ایک لیکن اس میں جو شعبہ ہے جس میں ریلیٹیولی کنٹریبیوشن دنیا میں بھی کم رہی ہے وہ ایکسپورٹس ہے. ایکسپورٹس میں جو شیئر ہے, جیسے پاکستان میں نے آپ کو بتایا 25% کے قریب ہے, دنیا میں بھی یہ ایکسپورٹ کا شیئر تقریباً 20 سے 40%. اور ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریسورسز ایکسپورٹ کے لیے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا ایکسپورٹ کے لیے جو نیٹ ورکنگ اور مارکیٹنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایس ایم ایز کی ان کی پہنچ میں نہیں ہوتے, ان کو ایکسس میں. اب اکثر اس بات پر میں نے دیکھا ہے حکومت کے یا اس قسم کے فورمز پر بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں اب تک وہ ناکافی ہیں, اور ہم بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں پچھلے 20 سال سے اسمیرا جب سے بنا ہے, اور الحمدللہ شاید وہ کچھ کنٹریبیوشن ہماری بھی ہے کہ آج جو ایس ایم ای ہے کا جو ایشو ہے وہ ہماری جو میکرو اکنامک پالیسی ہے اس کے میپ پر موجود ہے. ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں صرف شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے کووڈ کے بعد یہ رپورٹ کیا تھا کہ تقریباً 50% قرضے جو کہ یا جس کو فائنینشیل اسٹیمولس میں جو سپورٹ رکھی تھی یو ایس گورنمنٹ نے, وہ جو ایس ایم ایز کے لیے رکھی تھی, اس میں سے 50% تقریباً ایسے تھے جو کہ بڑے بزنسز نے ایکچولی ان سے فائدہ اٹھایا اور ایس ایم ایز نے نہیں اٹھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھی یہ سچویشن تقریباً ایسی ہے. اب آتے ہیں جی جو موضوع ہے, اور اس میں ہمیں کچھ پچھلے سال موقع ملا تھا. کچھ آپ میں سے خواتین حضرات آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک پیکج حکومت نے اناؤنس کیا تھا, اور اس میں اسمیڈا کا آف کورس منسٹری آف انڈسٹریز کی سربراہی میں بہت کلیدی کردار تھا, جس میں کہ تقریباً 50 ارب روپے بجلی کے بلوں کی بد میں چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو پورے پاکستان میں انکلوڈنگ اے جے کے این جے بی وہ دیے گئے تھے. اور ہمیں جو فیڈ بیک ہے اس کی بہت اچھی ہے کہ اس میں کوئی اپلیکیشن کا پروسیس نہیں تھا, ٹرانسپیرنٹ ایک میکینزم تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے, بہت فخر ہے بلکہ اس بات پر کہ اسمیڈا کا اس پیکج کے ڈیزائن میں منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف پاور کے ساتھ بڑا ایک کلیدی کردار تھا. اس پچھلے سال کے اس موقع میں جب مجھے یہ موقع ملا تھا ہماری ایس ایم ای سے انٹریکٹ اور وہ کرنے کا, اور میرا تو خیر پہلے سے بھی اس بات پر بہت بلیف رہا ہے کہ ہماری جو پوٹینشیل ہے, انٹرپرینوریل پوٹینشیل ہے اس ملک کی, وہ آلموسٹ ان میچڈ ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اگر آپ اس کو ٹرانسپوز کریں تو ہمارے باقی سیکٹرز میں بھی عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہماری پوٹینشیل ہے اس ملک کی, جو ٹیلنٹ ہے اس ملک میں, اور اگر ہم اپنے شعبے کی بات کریں جو انٹرپرینوریل ٹیلنٹ ہے وہ ان میچڈ ہے. اب اس کو انلیش کرنے کے لیے آف کورس حکومت کی پالیسیز بہت اہم ہوتی ہیں پوری دنیا میں. خوشخبری اور اچھی آئی تھنک خبر ہم سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس دفعہ ایک بہت جامع پلان حکومت نے ترتیب دیا ہے, اور اس میں وہ تمام شعبے جو کہ ایس ایم ای ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. اسمیڈا نے ایک انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایس ایم ای پالیسی بنائی, جس کا کہ ایکشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا. اس کی تفصیلات جو ہیں اب آپ ہمارے منسٹر صاحب اور گورنر صاحب کے میسیجز میں سنیں گے. اور اس پالیسی کے جو 3 کمپوننٹس تھے, فار ایگزامپل جو قرضوں کے سے متعلق وہ پالیسی تھی, اس میں اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا, اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک اسکیم لے کے آ رہا ہے جو کہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں اناؤنس ہوگی, کہ جس میں قرضوں کی جو مسائل ہیں, ایکسیس ٹو فائنانس کے ایشوز, وہ ایک کولیٹرل فری پروگرام کے ذریعے ہینڈل کیے جائیں. اسی طرح جو آپ کے ریگولیٹری مسائل ہوتے ہیں, کمپلائنس کے, رجسٹریشن, ای او بی آئی, سوشل سیکورٹی, اس کے اوپر بورڈ آف انویسٹمنٹ تمام اسمیڈا اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اداروں کے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اس میں بہت پیش رفت ہے. تقریباً 34 پروپوزلز آلریڈی امپلیمنٹیشن کی اسٹیج میں, جس میں کہ مختلف آپ کے ریگولیٹری برڈنز جو ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا ہے ٹیکسیشن کا, وہ خاص طور پر میں بتانا چاہوں گا, اس کی تفصیل آئی تھنک منسٹر صاحب بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ اس بجٹ میں بہت اہم ٹیکس سے متعلق اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو کہ اگلے فائنینشیل ایئر سے امپلیمنٹ ہو جائے. ہمارا اس میں اسمیڈا کا مقصد بالکل واضح ہے کہ
ہمارے خیال سے گورنمنٹ کی جو مائکرو اکنامک پالیسی آپشنس ہیں ابھی سسٹینیبل اور ہائر جی ڈی پی گروتھ کے لیے، اس میں سے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ انویسٹمنٹ ان دی micro, small and medium enterprise sector has the highest rate of return. اگر آپ کوئی بھی اشاریہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ انویسٹمنٹ پر یونٹ آف جابس کریشن ہو، یعنی حکومت کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے ایک جاب کریٹ کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ پر یونٹ آف جی ڈی پی گروتھ ہو، یا انویسٹمنٹ پر یونٹ آف ایکسپورٹس گروتھ ہو، ان تمام چیزوں میں any investment in the SME sector has a highest rate of return as opposed to either the large scale manufacturing or agriculture or your social protection and poverty alleviation. We believe that it is time that with the policy framework that is in place, جو حکومت نے ایک بہت اچھا اور جامع اور اس میں حکومت کے highest level of the government کی ownership کی وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم اس پالیسی فریم ورک کو کمپلیمنٹ کریں ریسورس ایلوکیشن کے ساتھ. سمیڈا اور ہم جیسے ادارے جو کہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ہماری استادہ کار مطلب سمیڈا کے ایز اے سی او سمیڈا آئی کین assure this sector and assure the government that with the capacity that we have, with the understanding we have with the sector, we can effectively utilize any possible resource utilization to ensure کہ اس سیکٹر کی جو گروتھ پوٹینشیل ہے اس کو انلیش کیا جا سکے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے سیکٹر کے ایس ایم ایز کو، خاص طور پر کچھ کیسز میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. فار ایگزامپل ای کامرس میں ہمارا یہ سیکٹر بغیر کسی بہت منیمم حکومت کی توجہ کے بہت ڈیولپ ہوا اور اب توجہ اس پر حکومت دے رہی ہے. اسی طرح ہماری ایس ایم ایز کی جو ابھی تک کنٹریبیوشن رہی ہے اس اکانومی میں وہ پریڈومیننٹلی ایک خضر و پودے کی طرح ہے، اور اب گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہماری امپلائمنٹ میں، جی ڈی پی میں، ایکسپورٹس میں وہ سبسٹینشلی انہانس ہو سکتی ہے. So hats off to the SMEs of Pakistan, hats off to the the men and women who worked hard in the last year, and on behalf of SPIDA, happy MSME Day to all. Thank you. Thank you very much, Hashim صاحب. ایک سروے کے مطابق جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ اینڈ سمیڈا نے کیا کچھ عرصہ پہلے، اس کے نتائج کے مطابق پاکستان گورنمنٹ رسپانس ٹو فار اسٹیمولس پرووائڈیڈ ٹو ایس ایم ای سیکٹر رینک the third within the region of پاکستان. جیسا کہ سی او سمیڈا نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، گو کہ منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہمارے ساتھ ہونے تھے، انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دا بجٹ سیشن وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے، لیکن ہمارے لیے انتہائی خوشائن بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس ورلڈ ایم ایس ایم ای ڈے کے اوپر اپنا میسج شیئر کیا ہے، جو اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی کائنڈلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے ایس ایم ای ڈے پہ یہ خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت پاکستان انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کے لیے ہماری پالیسیز اور ہماری جو ٹیکس پرپوزلز ہیں وہ سب کا دارالمدار اس درجے کی
صنعتوں اور کاروباروں کو فروغ دینے میں ہے۔ آج اس بجٹ میں جو ٹیکس کی اسپیشل چھوٹ دی گئی ہے چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں، ساتھ ہی قرضے کی بغیر کسی کولیٹرل کے قرضے کی ایک اسکیم ہے جو پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی حکومت رسک شیئرنگ کر رہی ہے اور 12 ارب روپے اس کی مد میں رکھے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے تھرو بھی اس سیکٹر کے جو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کاروبار ہیں ان کے لیے بھی انسینٹیوز کا ایک مربوط پیکیج ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے اس کا دار و مدار اور اس کا فوکس ہی چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباروں کو فروغ دینا ہے، اور اسی سلسلے میں جب کووڈ آیا تو اس میں بھی حکومت نے آگے بڑھ کر انہی طبقات کا ہاتھ تھاما، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ کئی دہائیوں سے یہ عدم توجہ کا جو شکار یہ ایریا رہ گیا، اس کو اب ایک مربوط ایس ایم ای پالیسی کے تحت اس کو ان سب چیلنجز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ جی، موونگ آن ان ٹوڈیز ایجنڈا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ the effect of COVID on SMEs has been most pronounced, with the result that due to supply chain distortions, these SMEs have faced revenue loss and shortage of liquidity. Other than that, many SMEs have had to let go of their workforce, and many have also had to close shop. However, given these conditions, these challenges, there are a number of SMEs that have exploited the opportunity emerging from COVID-19. To recognize their efforts, we have with us today Sheikh Sajjad Afzal, CEO Afzal Machinery Manufacturing, an entrepreneur who saw the opportunity to contribute towards Pakistan's import substitution agenda. Over to you, Sheikh Saab. Thank you, madam. Thank you, Smita, for having this such a wonderful SME event today. और इसमें ये सब जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में एक दफ़ा जो है वो परेशानी जो है वो पैदा कर दी थी, और इसमें कोई ऐसी जो है इकोनॉमी या कोई बिजनेस जो था वो डिस्टर्बेंस का जो है ना शिकार हर बिजनेस रहा है, और इसके असरात जो थे वो आज तक यानी 2 साल बाद भी बहुत सारी इकोनॉमीज पर अभी भी जो है वो नुमाया है। तो पिछले साल जब ये शुरू हुआ तो एक इसमें खौफ का आलम था, और क्योंकि ना तो इसकी कोई मेडिसिन थी, ना इसका कोई इलाज था दुनिया में, और बिल्कुल ये एक जगह पे बिल्कुल जिस तरह बंद हो गई, और ना आप ट्रैवलिंग कर सकते थे इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, और पाकिस्तान समेत जो है बहुत सारे मुल्क जो थे उनके अंदर लॉकडाउन लग गया, और अच्छे भले जो बिजनेसेस थे वो शट डाउन हो गए। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर करीबन 60 to 70% जो है जो बिजनेस चलता है वो इंपोर्ट के ऊपर चल रहा है, और बहुत सारे जो हैं वो स्टैंडर्डाइज मटेरियल मुल्क में नहीं बनते, और हमारी पॉलिसी भी कुछ पिछले सालों से कुछ 70 सालों से जो है ना वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड नहीं है, और यही वजह है कि एसएमई जो है वो चूंकि यहाँ पर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आते हैं, और उसकी वजह से वो चूंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हैं तो एक मुश्किलात का जो है ना शिकार रही है। और इसकी दूसरी वजह ये है कि चूंकि इस मुल्क में R&D वाला मामला नहीं है, और जिसकी वजह से चूंकि हमारे मटेरियल जो है वो महंगे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी हाई है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए हाई है क्योंकि हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं दे आर हाई,
تو اس پہ مطلب اس کے اوپر اور دوسرے کو ایز آف بزنس پہ کام کرنے کی ہمیں ابھی ضرورت ہے. تو انڈسٹری کا پیچھے رہ جانا جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے پراپر پالیسی جو تھی اس کے اوپر وہ نہیں آئی, اور یہی وجہ ہے کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے یہ اس کی ایک مین ریزن ہے. میرا تعلق وائر میش انڈسٹری سے ہے, اور میں خود بھی انجینئر ہوں اور لاہور چیمبر کا ایگزیکٹو بورڈ ممبر بھی, اور میرا جو ہے میری فیلڈ ہے دیٹ از ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ. اسی سے میرا تعلق ہے اور میرا پیشن بھی یہی ہے, اور ہمیشہ کوشش بھی یہی رہی ہے کہ ود ان دا گیون سرکمسٹانسز میں اپنی پروڈکٹس کو یہاں پر ڈیولپ کروں, لیکن ود سم ایز دیر آر نو پروٹیکٹیو بیریئرز نہ ہونے کی وجہ سے جو ایس ایم ای جو امپورٹس ہوتی ہیں, جو امپورٹ ہو کے جو مٹیریل آتا ہے دیٹ از چیپر, اور پھر ہمیں جو مقابلہ کرنا پڑتا ہے دیٹ از ود اسمگلڈ گڈس. تو اس کا جو ہے وہ افیکٹ اتنا آتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ میری بھی جو فیکٹری ہے وہ سرکولر ڈیٹ کے اندر جیسے پرابلمس میں جو ہے نا وہ آ گئی تھی. پچھلے سال جب کووڈ شروع ہوا تو 3 ماہ سب کو پتا تھا کہ کام بند ہوا ہے, اور انڈسٹری جو ہے وہ پہلے بھی اس پوزیشن میں اتنی نہیں تھی. پھر کچھ ہم نے ورکرز جو کہ تھے, ہماری انڈسٹری پرانی ہے, ورکرز کو بھی ہم نے نہیں جانے دیا, ہم نے کیونکہ اللہ کا یہ جو ہے یہ تو رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس چیز پر پورا بھروسہ ہے. اور پھر سیکنڈلی میری ٹیم جو ہے دیٹ از مائی ایسٹ. تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ کام جو ہے نا اس کے اوپر اس کو میں شروع کیا. میں نے کووڈ سے پہلے میں نے اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر کام کر رہا تھا, اور اپنی ویب سائٹ میں نے ڈیولپ کی, اور ویب سائٹ سے مجھے انکوائریز آ رہی تھیں. تو ایک انکوائری ایسی آئی کہ جس کے اندر ایک پروڈکٹ ہے میری ویلڈڈ میش, جس کا را مٹیریل بھی باہر سے آتا ہے اور جس کی فنش پروڈکٹ بھی جو ہے وہ باہر سے آتی ہے. تو اس وقت انکوائری کافی اچھی تھی, تو میں نے اس کے اوپر سوچا کہ میں اس کو کیوں نہ یہاں پر ڈیولپ کریں. تو پھر اس کووڈ میں جب وہ 3 ماہ کے بعد جب کام کھلا تو پھر آئی اسٹارٹیڈ فائنڈنگ آؤٹ دا مٹیریل, اور پھر مٹیریل کے ساتھ کنفارمنس کی, مٹیریل ملا اس کو اوریجنل مٹیریل کے ساتھ کنفارمنس کیا, اس کے میکینیکل کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ الائن کی, اور اس میں آئی گاٹ ہیلپ فرام دا انجینئرنگ یونیورسٹی لیبس, اور ہوا یہ کہ آئی واز سکسیزفل ان ڈیولپنگ دا مٹیریل سکسیزفلی. اس کے اندر کچھ میکینیکل پراپرٹیز ادھر سے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ ہوا, کچھ ہمارے کیمیکلز تھے, زنک کی جو کوٹنگ ہے اس سے ہمیں کافی, وہاں سے ہمیں جو انجینئرنگ یونیورسٹی کی لیب سے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ ملی. تو دوسرا مرحلہ تھا کہ ہماری مشینری بھی کچھ اس قسم کی نہیں تھی, تو اس کو میں نے آلٹریشن کیا چونکہ ٹارگیٹ واز ہیوج. تو وی ڈو ہیو ٹو سپلائی all bunch of material to one of a region in Pakistan, اور اوپر سے یہ تھا کہ چائنا واز کلوز اینڈ ادر کنٹریز ور کلوز ٹو. تو پھر اس میں یہ تھا کہ یہ جو مشین تھی دیٹ واز امپورٹڈ آلسو, اگر اس کو ریگولر چلائیں تو پھر اس کے جو کمپوننٹس ہیں وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دوز کمپوننٹس آلسو. تو کمپوننٹس بھی یہاں پر نہیں اویلیبل تھے. تو وہ ہوا یہ کہ جب سے بریک ڈاؤن ہوئی پھر ہم نے کمپوننٹس بھی یہاں پر تیار کیے اس کے, اور سم ہاؤ وی ور بین ایبل ٹو ڈیولپ دیٹ پروڈکٹ, اور نہ صرف اس کو ڈیولپ کیا بلکہ اس کو ایک گڈ اماؤنٹ کے اندر سپلائی بھی کیا اس ریجن کے اندر, پاکستان میں ہم نے سپلائی بھی دیا. اور اگر میں اس کی ویلیو آپ سے شیئر کروں تو دیٹ از رفلی لائک 6 اگر چائنا سے منگوایا جائے تو دیٹ از 6.5 سے 7 لاکھ ڈالر قریباً جو ہے دیٹ از دی ویلیو آلموسٹ. اور اگر آج منگوایا جائے جو کہ اسٹیل کی پرائزز اتنی اپریشیٹ کر رہی ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے
وہ پرائس ہے. اور اس میں جو یہ امپورٹ سبسٹیوشن نہ صرف فنش پروڈکٹ میں ہوا بلکہ اگر ہم اس کا را مٹیریل بھی منگواتے تو دیٹ ول ایڈ اپ ٹو اے گڈ ویلیو. تو یہ جو ہے اس کے اندر قریباً آلموسٹ لائک 250 to 300 میٹرک ٹن جو ہے مٹیریل بھی ہم نے یوز کیا which has been developed inside the country without any assistance from foreign. اور یہاں پر اب یہ ہوا کہ ہم نے جو مٹیریل سپلائی کیا that was very much appreciated by the supplier also because اس میں یہ تھا کہ دیکھیں اس میں ورکرز بھی کافی ان کے تھے اور جو کہ اگر چائنا سے ہم وہ کرتے تو یہ جو ہے نا یہ قریباً کو کافی ایک ڈیلے کے اندر آ جاتا معاملہ جو کہ ہم نے اس کو ڈیلینس کو بھی جو ہے نا اس کو ہم نے کور اپ کیا. تو آئی پرسنلی جو ہے نا آئی اپریشیٹ ود دا پالیسی آف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہ جن کا جو ویژن تھا انہوں نے پہلی دفعہ میرا خیال ہے غالباً شاید انڈسٹری کو کوئی سپورٹ جو ہے وہ کیا ہے. اینڈ آئی اپریشیٹ سمیڈا آلسو فار دیئر سو مچ آف ورک. اور اس میں یہ ہوا کہ اب میں صرف اس میں ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ جس طرح ایک پاپولیشن کنسنسس ہم کرتے ہیں اسی طرح ہی جو ہے ایک ٹریڈ کنسنسس بھی اگر کیا جائے ہمارے جو انڈسٹری اور ٹریڈ کے اندر تو اس میں یہ چیز پتہ چل جائے گی. ایک ڈیٹا بیس جو ہے نا سالڈ ڈیٹا بیس پتہ چل جائے گا جس میں ہم یہاں پہ کیا کیا پروڈکٹس وغیرہ بناتے ہیں اس کی کیا کیپیسٹیز کیا ہیں. تو اگر یہ چیز ہمارے پاس سالڈ ڈیٹا بیس آ جائے تو اس کے اوپر ہم جو ہے اپنے ٹیرف اسٹرکچر جو ہے نا وہ آپ لا سکتے ہیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹریڈ اور انڈسٹری جو ہے نا دونوں وہ بیلنسڈ ہو کر جو ہے نا چلیں گی اور اس میں جو ہے نا کوئی بیریئر بھی نہیں آئے گا. تو دوسری جو پراپر یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بیس کو براڈ کریں اور تیسری یہ ہے کہ اس میں جس طرح اسٹیٹ بینک نے بھی کافی لیجرز دیے ہیں بینکس کو لیکن ابھی ایس ایم ایز کو جو ہے نا وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ پراپر جو ہے نا سافٹ لاز آنے کے بعد بھی ایس ایم ایز کو جو ہے نا فائنینشیل سپورٹ جو ہے نا نہیں مل رہی جیسے کہ سی او سمیڈا صاحب نے بھی کہا بھی. اور آئی ایم شیور کہ جس طرح ابھی گورنمنٹ اپنی پالیسیز لے رہی ہے اگر اس کو اور امپروو کیا جائے تو انشاءاللہ ویل بی گیٹنگ ریڈ آف آئی ایم ایف اینڈ ڈونر ایجنسیز فرام دس سچویشن. Thank you very much. Thank you شیخ صاحب. آپ جیسے ہی ریزیلینٹ انٹرپرینورز ہیں جو کہ ہماری معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اسے آگے بڑھانے کے لیے. موونگ فارورڈ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایکسیس ٹو فائنانس از اے کی چیلنج فار دی ایس ایم ای سیکٹر. اس ضمن میں کووڈ کے دوران پچھلے سال اینڈ کنٹینیو جو اس سال بھی ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کئی ایسی اسکیمز لانچ کی جو کہ ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کے لیے کی گئی تھی. اس ضمن میں انفارچونیٹلی کیونکہ ڈیو ٹو این ارجنٹ انگیجمنٹ آف دا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر ہمیں ان پرسن تو جوائن نہیں کر سکے. ہاؤ ایور کنسیڈرنگ کہ ایم ایس ایم ایز از سو کلوز ٹو ہز ہارٹ that he wanted to share his message with us, with you all. So we'll move on to the message that we have received from Governor, State Bank of Pakistan, Dr. Raza Bakir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ورلڈ ایس ایم ای ڈے پہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور آج کا جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے ریکگنائزنگ اپرچونیٹیز ڈیورنگ کووڈ-19. میں اپنے ریمارکس میں 3 نقطے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معیشت میں ایس ایم ایز کا رول دیکھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہمارے جی ڈی پی میں تقریباً 40% جو ہے وہ ایس ایم ای سے آتا ہے.
ہماری ایکسپورٹس تقریباً 25% SME سے آتی ہیں, اور اگر انڈسٹریل امپلائمنٹ کو دیکھیں تو تقریباً 80% روزگار جو ہے وہ SME سے آتا ہے, اور پاکستان میں تقریباً 90% جو ساری کل انٹرپرائزز ہیں وہ SMEs ہیں. معیشت میں SMEs کا اس طرح کردار بڑا اہم ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کو بینکوں سے کریڈٹ کتنا مل رہا ہے تو وہ ایک نمبر بہت کم ہے جس کو ہم نے سب نے مل کے اس کو بڑھانا ہے. ابھی صرف ٹوٹل کریڈٹ میں سے صرف 6% SMEs کو جاتا ہے. تو میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا ابھی ایک بڑا بنیادی ہدف یہ ہے کہ SMEs کا جو ایکسیس ٹو فائنینس ہے اس کو بڑھانا ہے. دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جب کووڈ کا کرائسس آیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت سارے میجرز لیے اپنی انڈسٹری اور بزنس کو اور اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس میں اسٹیٹ بینک نے ایک چیز جس کا خاص خیال رکھا وہ یہ تھی کہ SMEs کی طرف توجہ دی جائے ہر اس میجر میں جو ہم نے کووڈ کے دوران انٹروڈیوس کیا. اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک اسکیم لائے کہ جو بوروورز کی پرنسپل پیمنٹس ہیں وہ ایک والنٹری انداز میں بینکس ڈیفر کریں اپ ٹل 1 ایئر, اور اس کے ساتھ جو کہ مارک اپ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کے لیے اگر کوئی بوروور بینک کے پاس آئے تو ہم نے یہ انسینٹیو دیا کہ بینک اس کو جنرلی پازیٹیولی اس ریکویسٹ کو دیکھے گا. ان دونوں میجر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1.8 ملین بوروورز نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا, اور اس میں جو پورا اماؤنٹ بنتا ہے وہ 910 ارب روپے بنتے ہیں, یعنی کہ 910 ارب روپے کی پیمنٹس ہونی تھیں جو کہ اسٹیٹ بینک کی ان اسکیموں کی وجہ سے آگے لے کے گئے. اس میں سے 95% جو ہیں یہ وہ بوروورز تھے جو SME کیٹیگری میں آتے ہیں, یعنی کہ جو ہم نے سب سے پہلی جو اسکیم دی اس میں سے 95% جو بینیفیشریز تھے یہ SMEs تھے. ایک اور اسکیم جو اسٹیٹ بینک لایا وہ یہ تھی کہ کووڈ میں روزگار بچانے کے لیے ہم نے یہ انسینٹیو دیا کہ اگر کوئی بزنس اپنے امپلائیز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو اسٹیٹ بینک سے ایک سستا قرضہ ملے گا بینک کے تھرو, میکسیمم 3% انٹرسٹ ریٹ پہ. اس اسکیم سے تقریباً 1.7 ملین امپلائیز تقریباً 3000 بزنسز میں ان کا روزگار برقرار رہا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس اسکیم میں 50% جو بینیفیشریز تھے وہ SMEs تھی. تیسرا ایک میجر جو اسکیم نے دیا وہ تھا ٹرف, ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی, جس میں انڈسٹریلائزیشن کو آگے لانے کے لیے اور اس پاسبلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے انویسٹمنٹ ڈیسیژنز پوسٹ پون ہو جائیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ اسکیم دی کہ انڈسٹریل پروجیکٹ کے لیے یا نیا یا BMR کے لیے میکسیمم 5% مارک اپ ریٹ پہ 10 سال کی فکسڈ روپی فائنینسنگ ملے گی. اس میں اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو تقریباً 435 بلین روپے کی بینکس نے اپروول کر دی ہیں ٹرف کے نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے, اور یہ قرضہ تب تک مل نہیں سکتا جب تک جو بوروور ہے وہ LC کھول کے بینک کے پاس نہیں لاتا کہ یہ مشینری کی پرچیز کے لیے پیسہ بورو کیا جا رہا ہے. اس میں جو انٹیٹیز نے تقریباً 600 انٹیٹیز جنہوں نے اس فیسلٹی کو اویل کیا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں سے 70% ایسی ہیں جن کا لون سائز 500 ملین سے کم کا تھا, یعنی کہ 70% ایسی بینیفیشریز ہیں جو کہ میڈیم سائز یا اس سے کم سائز کی ہیں. آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کووڈ میں جو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کیے اس کا بھی فائدہ SMEs کو بہت پہنچا,
کیونکہ ایس ایم ایز کے لیے کاسٹ آف بوروئنگ خاص کر زیادہ ہوتا ہے. تو میرا دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کووڈ میں جو اسٹیٹ بینک نے میجرز دیے اس میں ہم نے ایس ایم ایز کا خاص دھیان رکھا کہ ان کو ان میجرز میں اچھے انداز میں حصہ لے. اب تیسری چیز اور آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کا جو میں نے پہلا نقطہ بیان کیا اس سے تعلق ہے کہ ایس ایم ایز کا معیشت میں حصہ زیادہ ہے لیکن ان کو جو شیئر ہے کریڈٹ میں وہ بڑا کم ہے. اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک نئی اسکیم لا رہا ہے جس کا جلد ہی فارملی اعلان ہوئے گا, اور یہ ایک ایسی اسکیم ہے کہ جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ کولیٹرل کے بغیر کیش فلو کی بیسس پہ بینکس جو ہیں ایس ایم ای کو فائنینس کریں گے. اس اسکیم میں ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا کہ پرنسپل کی گارنٹی کچھ حد تک 40 to 60% ڈپینڈنگ اپان دا سائز آف دا لون, وہ جو گارنٹی ہے وہ گورنمنٹ دے گی. تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ کی کمبائنڈ ایک ایسی اسکیم آ رہی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آئی کہ کیش فلو کی بیسس پہ ایس ایم ایز کو لینڈنگ فراہم کی جائے گی. اور اس میں ہم یہ ماڈل اختیار کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر بینک پہ یہ لاگو نہیں ہوئے گی, لیکن اس میں بینک خود انٹرسٹ ایکسپریس کریں گے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیکنالوجی میں کہ کیش فلو کی بیسس پہ وہ کریڈٹ رسک کی اسیسمنٹ کریں اور ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس اسکیم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ عنقریب آپ سے تفصیل میں شیئر بھی ہوئیں گی, لیکن مجھے آج یہ بڑی خوشی ہے اور بڑی امید ہے کہ بینک اس اسکیم کو جو کہ اسٹیٹ بینک اور حکومت نے ڈیوائز کی ہے اس کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کے چلیں گے. آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ایک بنیادی ہدف ہے اور یہ رہے گا کہ ہم نے ایکسیس ٹو فائنینس اور خاص کر ایس ایم ایز کے لیے ایکسیس ٹو کریڈٹ اس کو ایک اچھے انداز میں آگے بڑھانا ہے. بہت بہت شکریہ. We're very grateful to the Governor State Bank for sharing his thoughts on access to finance اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہے. ایسی ہی خاتون ایس ایم ای آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنی جرنی آف بزنس تھرو دی ڈیز آف کووڈ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. مسز فاخرہ جمال صدیقی, پروپرائٹر ایم جے ٹریڈنگ. The floor is yours. Assalamu alaikum. Thank you, Smeda, for giving me opportunity as a keynote speaker. میرا نام فاخرہ جمال ہے, میں ایم ڈی ٹریڈنگ میری کمپنی ہے. ہم یہاں کراچی میں ایز اے کانٹیکٹ سپلائر ڈفرینٹ ایئر لائن میں کام کر رہے تھے. میری کمپنی جو تھی آفس سپلائز میں تھی, جنرل آرڈر سپلائز میں. تو ساتھ ساتھ ہم اونیکس ماربل کے لوکل اور انٹرنیشنل ایگزیبیشنس بھی کر رہے تھے, لیکن ڈیورنگ کووڈ جس طرح سے اور ایس ایم ایز کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی ہوا. ایک تو یہ کہ لوکل انٹرنیشنل ایگزیبیشن تو بالکل ہی کلوز ہو گئے, اس کے علاوہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے. تو ہماری دونوں انکم سورسز جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئے تھے. تو اس وقت ہمیں یہ آئیڈیا آیا کہ ہم کیوں نہ ای کامرس کی طرف جائیں, اور کیونکہ اس پہ تھوڑی ریسرچ تھی میری, تقریباً 1-1.5 سال سے میری ریسرچ تھی. تو ڈیورنگ پینڈیمک 7-8 منتھ پہلے میں نے دراز پہ اپنا ایک اسٹور کریٹ کیا, اور اٹسی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ایک اسٹور کریٹ کیا اور اس پہ ورکنگ شروع کی. اور الحمدللہ اس پہ کافی سکسیس ملی مجھے. یعنی جو میری پروڈکٹ تھی اس پہ 200% پروفٹ مارجن مجھے ملا. اور اس کے بعد پھر میں نے امیزون ٹرائی کیا. لکیلی پاکستان سے اب پاکستان کو اب امیزون نے الاؤ کر دیا ہے, تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب میں امیزون پہ بھی اپنا ورک کر رہی ہوں.
اچھا جب میری دراز پہ سیل اسٹارٹ ہوئی اور اس میں مجھے سکسیس ملی, اچھا پروفٹ مارجن ملا, تو میری فیملی کے اور ممبرس بھی دراز پہ اسٹور انہوں نے اپنا کریٹ کیا اور انہوں نے بھی ورکنگ شروع کری. تو یہ میری اسمال سی جرنی ہے اور فیوچر میں میرا یہ ارادہ ہے کہ اب میں ایکسپورٹ کروں. اسی سلسلے میں اسویڈا کی طرف سے یہ 3 دن کا ویبینار ہو رہا ہے, ورک شاپ ہو رہی ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور انہی سے میں نے 1 گھنٹے کا بریک لیا ہے اور میں اس سیشن میں آپ کے ساتھ ہوں. ہیلو. بہت شکریہ فاقرہ. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ پارٹیسپینٹس کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ آپ نے یہ چیلنج کو کس طریقے سے آپ آگے لے کے گئیں, کہ کنسیڈرنگ کہ کووڈ کے دنوں میں ایک لاک ڈاؤن تھا, اور آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ اب آن لائن پلیٹ فارمز ایسے اویلیبل ہیں, اینڈ وائی ڈیڈ یو چوز دراز ایز یور پریفرڈ چوائس آف یوزنگ این آن لائن پلیٹ فارم؟ ایکچولی میں آئی بی میں جب پڑھ رہی تھی تو وہاں پر میری کچھ فرینڈس ہیں, انہوں نے آلریڈی دراز پہ اسٹور ان کا تھا, لیکن وہ سب کی سب جو تھیں وہ چونکہ فیشن ڈیزائنر تھی تو سبھی کپڑے بیچ رہی تھی. اب مجھے کپڑے نہیں بیچنے تھے. میں نے تقریباً 2-3 سال پہلے ایک یہاں پر ایکسٹریم کامرس کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے, گروپ ہے, اس کو جوائن کیا تھا, اور سبھی جانتے ہیں اب تو ان کے بارے میں. تو ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی. جب میں نے ان کی ویڈیوز دی, ان کی BBC کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں میں, تو اس میں جب میں نے دراز کے بارے میں ان کی ویڈیو دیکھی تو بالکل ہی میرا مائنڈ بالکل چینج ہو گیا. مجھے یہی ہوا کہ یہ چیز بھی دراز پہ سیل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے پروڈکٹ ہنٹ کروائی. لکیلی مجھے بہت اچھی پروڈکٹ مل گئی, بہت ہی کم, مطلب میرا جو ہنٹر تھا, پروڈکٹ ہنٹر تھا, اس نے مجھے ساری سورسنگ وغیرہ سب بتائی, اس کی کاسٹ بتائی, اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ کتنے میں سیل ہو سکتی ہے, اور واقعی پھر اس کا بہت اچھا ہمارا جو ہے رسپانس ملا. تو اس طرح سے میں آئی. اسی طرح سے اٹسی کے بارے میں بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, وہ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے, اس پہ بھی میں نے ورکنگ شروع کی. اور امیزون پہ میں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اس وقت پاکستان کو امیزون بالکل الاؤ نہیں کر رہا تھا, تو پروسیس میں تھا کہ US میں کوئی کمپنی بنائی جائے. ظاہر تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا ہمارے لیے. تو یہ اچھا ہوا کہ کچھ عرصے پہلے پاکستان الاؤ ہو گیا, تو اب ہم یہاں پر اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی جرنی میں اور آپ کو بتانا چاہوں گی. ہم یہاں پر لوکل جو پروڈکٹ ہم دے رہے تھے, اس کی سال بھر کا جو پروفٹ مارجن تھا امیزون پہ, وہ 1 منتھ کا پروفٹ مارجن ہے. تو اس لیے بھی یہ بہت اچھا, بہت ہی اچھی چیز ہے کہ لوگ ای کامرس کی طرف آئیں, خاص طور پہ امیزون پہ, دراز پہ, اور یہاں پر آ کر جو ہے اپنے اسٹور بنائیں. تھینک یو فاقرہ. آپ نے جو ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا امیزون, جس طرح آپ نے کہا یہ پاکستان کے سیلرز کو بھی اپرچونٹی حاصل ہے, اور یہ ہمارے لیے فرام اسپیڈاز پلیٹ فارم ایک انتہائی خوش آئند بات ہے کہ 2 آف دا کمپنیز دیٹ یو مینشن, ایکسٹریم کامرس کے ساتھ اسمیڈا نے حال ہی میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے, اور ہم اور اس قسم کے پلیٹ فارمس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تاکہ کیپیسٹی بلڈ کی جائے SME سیکٹر کی ٹو آن بورڈ آن ٹو دی پلیٹ فارمس. Thank you very much, Fakra, for your time and for sharing your experience. جی کرنا چاہوں گی, جس طرح سے پاکستان کو امیزون نے الاؤ کیا ہے, اس طرح سے میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ نیپال کو بھی الاؤ کریں, تاکہ ای کامرس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جو بھی ہرڈلس ہیں وہ نہ ہو, پیمنٹ کے ایشو جو ہیں وہ ان کے ختم ہو جائیں. تو کائنڈلی پے پال کو بھی الاؤ کروائیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. جی تھینک یو فاقرہ. یہ بھی ایک وہی ریکمنڈیشن ہے جو اب ہم اسمیڈا ایکٹیولی ود منسٹری آف کامرس اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرز حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آئی ایم شیور آپ کی انسپائرنگ جرنی سے ہمارے پارٹیسپینٹس بھی انسپائر ہوں گے. موونگ آن, the next SME that we would like to share with you is an individual who, as God would have it, unfortunately lost their job during COVID. However, this resilient individual saw this as an opportunity to start his own business. With us, we have Mr. Muhammad Anas Kinaya, who's proprietor of Rapsters. Over to you, Anas. جی تھینک یو ویری مچ نادیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں اسپیڈا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے پریسٹیجیس پلیٹ فارم پہ مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کی اپرچونیٹی دی. تھوڑا سا میں اپنا انٹرو کروانا چاہوں گا جی. پروفیشنلی
I have 1.5 decade corporate sector experience with Pakistan's largest event management company. اور میں نے پلاسٹک انڈسٹری میں، پیکیجنگ میں، ٹیکسٹائلز میں، فوڈ اینڈ بیوریج ٹیکنالوجی میں اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے. تو اس لیے آلموسٹ ایوری سیکٹر میں میری کافی اچھی ریلیشن شپ رہی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ. خاص طور پہ گورنمنٹ کے انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں، میں TTAP کا نام لینا چاہوں گا. اس میں TDAP کے جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، ٹیکسپو اور انٹرنیشنل اپیرل شو جو ہے پریگنیا کا، وہ بھی ہم نے اس کو آرگنائز کرایا ہوا پاکستان میں. لاسٹ ایونٹ جو پاکستان میں ہوا اٹ واز نومبر 2019. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی جی کووڈ آ گیا. کووڈ نے سب کچھ گلوبلی چینج کر دیا. لائک وائز پاکستان میں بھی جس طرح گلوبلی سب کچھ متاثر ہوا، پاکستان میں بھی آلموسٹ ایوری انڈسٹری جو ہے وہ ہٹ ہوئی کووڈ کی وجہ سے. اور جس انڈسٹری میں میں کام کر رہا تھا وہ ان چند انڈسٹریز میں سے تھی جو سب سے زیادہ ہٹ ہوئی. ایونٹ مینجمنٹ انڈسٹری جیسے ایویشن ہے اور بائی اینڈ لارج سروس سیکٹر ہے، وہ کافی زیادہ متاثر ہوا کووڈ کی وجہ سے. میری جاب کمپرومائز ہو گئی کووڈ کی وجہ سے. میرا جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس تھا وہ اس انڈسٹری کے ساتھ ہی تھا. تو اب اس میں ملٹی ملین ڈالر کویشچن یہی تھا کہ جاب تو چلی گئی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مزید جاب کرنی چاہیے، کوئی جاب ڈھونڈنی چاہیے. وہ ایک اگین ہرڈل تھا کیونکہ جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہوا تھا اس پہ، اس یونیک ایکسپیرینس پہ کوئی جاب جو ہے وہ ملنا اتنی آسان نہیں تھی. اسپیشلی جب کووڈ کی ہی وجہ سے بے شمار لے آف ہو رہی تھیں، کئی کمپنیز، کئی بزنسز جو ہیں وہ بند ہو رہے تھے. تو کیا کیا جائے؟ بزنس کیا جائے. میری فیملی میں کبھی کسی نے بزنس نہیں کیا تھا، میں نے کبھی بزنس کا ایسا سوچا نہیں تھا. بٹ اگین مجھے جس چیز نے موٹیویشن کیا، آئی رائٹلی ریکال ٹو مائی مائنڈ، چائنا میں نے ایک وزٹ کیا تھا. اس میں نے وہاں سے ایک مجھے موٹیویشن ہوئی کہ آلموسٹ جو بڑی عمر کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوئے میں نے دیکھے. چاہے وہ اپنی جابس کر رہے تھے، چاہے وہ چھوٹا سا شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، چاہے ایون سڑک کے اوپر اپنی گاڑی میں کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے تھے. تو انٹرپرینیورشپ کی ایک موٹیویشن تو مجھے چائنا سے بھی ملی تھی. اپارٹ فرام دیٹ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا وہ حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور مجھے آلموسٹ انکریج کیا کہ جاب تو بہت ہو گئی، اب کچھ اپنا کیا جائے، چاہے چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو. اور ایک کریج کے ساتھ میں نے اس کو سٹارٹ کرنے کا سوچا. لیکن کیا کیا جائے؟ اگین یہ بہت بڑی ایک میرے لیے چیز تھی. میں نے کچھ دوستوں سے، فیملی سے مشورہ کیا کہ اپنا تو اب کام اس میں کچھ کرنا ہی ہے. میری کچھ سیونگز ہیں وہ میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. جاب کا کوئی اس میں کچھ اسکوپ آگے نظر نہیں آ رہا، کوئی ریلیونٹ جاب ملنی بھی نہیں ہے. تو اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس جو ہے ایونٹس انڈسٹری کا، اس میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر جو ہے اس کو پھر میں نے یوٹیلائز کیا کہ کیوں نہ ایک ریسٹورانٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے. اس سوچ کے اوپر بھی کافی جو مکس تھاٹس تھیں، فیملی میں بھی، فرینڈز میں بھی. لوگوں نے کہا کہ یار اس طرح کی سوچ کا بھی تصور بھی مت کرو. کووڈ نے لوگوں کو جابس جو ہیں وہ ختم کر دی ہوئی ہیں، لوگوں کے بزنسز ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی سوچ کو امپلیمنٹ کرنا بھی ایک حماقت ہوگی. بٹ میں نے اپنا ارادہ، اپنے آپ کو فوکس رکھا، اپنے آپ کو کمپوز رکھا کہ اگر میں نے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے. اور اس میں ایک اور موٹیویشن مجھے یہ تھی کہ ناٹ اونلی یس انکم جنریشن تو اس میں ڈیفینیٹلی ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا،
ایک اور جو سیٹسفیکشن کی تھی مجھے ایک چیز تھی کہ امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ بھی اس میں میں اس میں بھی ایک رول پلے کر سکوں گا. کچھ ہیومن ریسورس جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی میں ہائر کروں گا, اور ون وے اور دی ادر اس امپلائمنٹ جنریشن کی وجہ سے پوورٹی ریڈکشن میں تھوڑا سا اپنا کردار بھی میں ادا کروں گا. تو میں نے اس کو پھر اپنی تھاٹس کو فوکس کیا اپنا, اور لوکیشن سب سے بڑی میری اس میں ایک چیز تھی کہ لوکیشن جو ہے وہ میں کون سی لوں گا. اور کچھ جو آلریڈی لوگ تھے اس بزنسز میں ان سے بھی مشورہ کیا. ایک دوست ہیں آلریڈی ڈی ایچ اے میں فیز 5 میں, ان کا بزنس ہے کارگو کا, پلس انہوں نے اپنا چھوٹا سا بیوریجز کا ایک بار بھی کھولا ہوا. تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ یار میرے پاس جگہ ہے, آپ ایسا کرو کہ اپنی جگہ, اگر آپ نے ڈی ایچ اے میں آنا تو ڈی ایچ اے میں کافی مہنگا سارا سیٹ اپ ہوتا ہے, تو وائی ناٹ کہ شیئرڈ بیسس پہ رینٹ بھی شیئر کر لیں گے, پریمیسز بھی شیئر ہو جائے گا, آپ ایک اپنا ڈفرینٹ پروڈکٹ لے آؤ, میرے پاس بیوریجز ہیں تو اس کو مل کے شروع کر لیتے ہیں. تو میں نے ان کا آئیڈیا جو ہے وہ مجھے اچھا لگا, اور اس میں ڈیفینیٹلی کاسٹ جو ہے وہ بھی کافی کاسٹ افیکٹو تھا. نیچرلی رینٹ شیئر ہو رہا تھا. میں نے اپنی جو آفرنگ ہے اس میں مارکیٹ ریسرچ بھی تھوڑی سی کی کہ لوگ جو ہیں کیا آفر کر رہے ہیں مارکیٹ میں. بے شمار چیزیں تھیں, دیسی فوڈ بھی ہے, چائنیز بھی ہے, فاسٹ فوڈ میں اور بھی کافی چیزیں, کانٹیننٹل ہے. لیکن میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ مجھے انیشیلی جو لمیٹڈ آئٹمس ہیں, جیسے آج کل کافی پاپولر ہے ریپس, اور ریپس میں اگر بات کی جائے تو مارکیٹ میں آلریڈی ایک بہت بڑا نام ہے, میں اس کا نام آبویسلی نہیں لینا چاہوں گا, بٹ ریپس پہ ان کا نام بہت اچھا ہے. اب میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ ریپ تو آپ لے کے آ جاؤ گے تو آپ میں دوسرے میں کیا فرق ہوگا, تو کوئی اپنی یو ایس پی ہونی چاہیے. تو یو ایس پی ڈیفینیٹلی ایک اس میں جو میجر فیکٹر ہوتا ہے وہ ساس کا ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی ریسٹورینٹ بزنس میں آپ آتے ہو پرٹیکولرلی فاسٹ فوڈ میں, تو ساس اس میں کافی میٹر کرتی ہے جی. تو ساس میری الحمدللہ ہوم میڈ ہے. اور پھر ایک اور میں نے ریسرچ کی کہ مارکیٹ میں کس قسم کے ریپس مل رہے ہیں, کون کون سی آفرنگ ہے. تو میں نے ایک اور چیز ریئلائز کی کہ میرے پاس ایک اور اپرچونیٹی ہے کہ فش جو ہے جس کو بون لیس فش کہتے ہیں, تو فش میں کوئی بھی نہیں دے رہا. تو اس کو بھی میں نے ایک اچھی میرے لیے ایک اپرچونیٹی تھی کہ کیوں نہ بون لیس فش جو ہے اس کا ریپ انٹروڈیوس کروایا جائے. اپنی ساس تو یونیک ہے ہی, تو یہ بھی الحمدللہ میں نے لانچ کی, اور الحمدللہ لوگوں کو ٹیسٹ میرا کافی پسند ہے. اٹس بین 6 months, میں نے نومبر میں پچھلے سال اسٹارٹ کیا تھا جی, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جون میں 6 to 7 months ہو گئے ہیں. اور سلو اینڈ اسٹیڈیلی ڈیفینیٹلی مشکلات بہت آئی ہیں, چیلنجز بہت آئے ہیں. آلموسٹ ایوری ڈے جو ہے فل آف چیلنج ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, آپ نے فوکسڈ رہنا ہے, اپنی اچھی چیز دینی ہے. اور الحمدللہ میری چیز جو ہے, میرے جو پروڈکٹ ہے, میرا جو ریسٹورنٹ ہے, وہ آہستہ آہستہ اپنا نام بنا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. اس میں مجھے اللہ کی ذات سے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ گرو کرے گا جی. اور ساتھ میں نے جو اس میں 2 سے 3 لوگ جو میں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, اس میں بھی مجھے ایک سیٹسفیکشن ہے کہ اس کووڈ کے دور میں جہاں پہ لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک موقع دیا, اپرچونیٹی دی مجھے کہ میں امپلائمنٹ جنریشن کا بھی باعث بن رہا ہوں جی. تو یہ میرا چھوٹا سا سفر ہے جی, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جی. تھینک یو انس, آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنی جرنی شیئر کی, رائٹ فرام بینگ این امپلائی ٹو بیکمنگ
an employment provider is indeed inspiring for us. وقت کی کمی کے پیش نظر ہم اپنی پارٹیسپینٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج تو نہیں کر سکتے. however آپ لوگوں کی اس ویبینار میں شرکت کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ کائنڈلی جو پارٹیسپینٹس ہیں جن کے کوئی سوالات ہیں, جو کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے چیٹ باکس کے اندر ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے جس کے اوپر وہ ہم سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات ہم اس ویبینار کے بعد بھی دیں گے. آخر میں چاہوں گی بلکہ ریکویسٹ کروں گی سی ای او اسمیڈا مسٹر ہاشم رضا سے کہ وہ کائنڈلی اس سیشن کو ریپ اپ کریں اور ہمارے پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ who have joined us today. تھینک یو ویری مچ نادیہ. تمام پارٹیسپینٹس آپ نے منسٹر صاحب خسرو بختیار صاحب کو سنا, گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر صاحب, مجھے بھی کچھ اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا. لیکن آئی تھنک آج کے ہیرو اور فار دیٹ میٹر اس سیکٹر کے ہیرو وہ ایس ایم ایز ہیں جو کہ جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا, جن کے ایکسپیرینسز آپ نے سنے, یا وہ جن کو کہ آج کے اس میں کرنے کا موقع نہیں بھی ملا. شیخ صاحب نے جو پہلے اپنی باتیں کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے حوالے سے, شیخ سجاد افضل صاحب, فاخرہ جمال صدیقی صاحبہ نے خاص طور پر وومن انٹرپرینورشپ میں, جس میں ایک بہت فوکس میڈیا کا اور حکومت کا بھی ہے, اس میں انہوں نے اپنی چیلنج اور سکسیس سٹوری شیئر کی. اور آخر میں محمد آپ کو بتایا کہ کیسے ایک چیلنج کو, جو کہ ایک انمپلائمنٹ کا چیلنج تھا بیکاز آف دی کووڈ سچویشن, انہوں نے ایک اپرچونٹی میں تبدیل کیا. یہ تو صرف 3 سٹوریز تھیں, لیکن اس طرح کی لاکھوں سٹوریز پاکستان میں موجود ہیں ان ایس ایم ایز کی کہ جنہوں نے اس اکانومی میں اپنی کنٹریبیوشن دی ہے. مجھے پورا یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس سیمینار میں آج موجود ہیں, پر میرا مکمل یقین ہے کہ ہماری اکانومی کے انسنگ ہیروز یہی ایس ایم ایز ہیں. یہی ایس ایم ایز ہیں جو کہ 78% لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. ہماری اکانومی میں 40% حصہ ان کا ہے, اس کے باوجود کہ جو گورنمنٹ کے ریسورسز یا کریڈٹ ہے اس میں اس کا کریڈٹ میں حصہ صرف 6% ہے. So hats off to the SMEs, to the sectors that have grown in the past many years, including the days in COVID. اور اس میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اور سمیڈا مکمل فوکس ہے خاص طور پر ایسے شعبوں میں کہ جن میں کہ گروتھ کے مزید مواقع موجود ہیں. اور اس میں سب سے اہم شعبہ ای کامرس کا ہے, جس میں کہ اس وقت حجم ہمارا تقریباً ڈومیسٹک ای کامرس کا 240 ارب روپے, اور ایکسٹرنل جو ہماری ایکسپورٹس ریونیوز ہیں آئی ٹی ایس سیکٹر کے, وہ تقریباً نمبر 2 پہ ہے اس وقت پاکستان کے ایکسپورٹ ریونیوز. سمیڈا کچھ جو پاکستان کی لیڈنگ کمپنیز ہیں ای کامرس, ان کا نام لیا گیا. سمیڈا ان تمام کے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہا ہے ٹو انشور کہ جو اس سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے اس کو مزید انہانس کیا جا سکے. اس کے علاوہ بھی جو کہ خاص طور پر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ سمیڈا آئیں. ہماری ایک سروس ہے سمیڈا ون ونڈو, جس میں کہ کاروبار کی رجسٹریشن سے لے کے فیزیبلٹی, بزنس پلان, اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹیکس, ای او بی آئی یا کوئی اور ریگولیٹری رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو مدد کریں. آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک ایس ایم ای پالیسی کا پروسیس حکومت نے شروع کیا اور جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اکتوبر 2020 میں اس کے ایکشن پلان کی اپروول دی, اس میں ہمیں بہت خوشی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک اس میں رول پلے کر رہا ہے, جو ایف بی آر نے ٹیکس کی ایک رجیم لے کر آیا ہے بجٹ میں اگلے سال کے, اور بی او آئی جو ریگولیٹری گلیٹن میں پلے کر رہا ہے. سمیڈا ان تمام اداروں کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرے گی. اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرے گی آن ای کامرس سیکٹر. اور مجھے پوری یقین ہے کہ حکومت, پرائیویٹ سیکٹر اور خاص طور پر ایس ایم ای کا یہ جو ٹرائی پارٹائٹ پارٹنرشپ ہے
اس میں ہماری معیشت کے لیے گروتھ کے مزید مواقع مہیا ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. آپ کا